बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा और आप देख रहे हैं APP की आज़ादी ट्रांसमिशन। आज इस जो प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं वो जश्न आज़ादी के हवाले से, और दूसरा एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की जो सिक्योरिटी है इस्लामाबाद पुलिस के हाथों में है। और ऑब्वियसली इस्लामाबाद पुलिस जो कि आजकल बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है, इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि इस्लामाबाद के लोगों को ट्रेन करने के लिए, सेल्फ डिफेंस कोर्सेज करवाने के लिए और उनको किसी भी नागहानी चीज़ से, किसी भी नागहानी मूवमेंट से बचने के लिए तरीक़ाकार बताने के लिए, सिखाने के लिए उनकी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम जो है वो इनेकाद किया जाता है इस्लामाबाद की पुलिस लाइन्स में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर हसन कियानी साहब और अब्दुल गफ़ार साहब जो कि SSG से रिटायर्ड हैं, पाकिस्तान की मायनाज़ फोर्स है उससे रिटायर्ड हैं, और इस वक्त वो इस्लामाबाद जो पुलिस हेडक्वार्टर है इस्लामाबाद का, उसमें एज अ ट्रेनर जो कि इस्लामाबाद पुलिस को और आम पब्लिक को, यानी कि पब्लिक जो हमारी आवाम है इस्लामाबाद की, इसको ट्रेन कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के हवाले से। नासिर हसन कियानी साहब, अब्दुल गफ़ार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप आज हमें टाइम दिया इस स्पेशल प्रोग्राम में। कियानी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपका एक बहुत लंबा अरसा फोर्सेस में रहा और उसके बाद इस वक्त वो जो ट्रेनिंग आपको दी गई जो कि हर ज़ुबान ज़द-ए-आम है, आज आप इस्लामाबाद के लोगों को सिखा रहे हैं कि अपना सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन कौन से कोर्सेज़ इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में पुलिस वालों को करवा रहे हैं और आम आवाम को करा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और हम जो इस्लामाबाद पुलिस में पुलिस को जो ट्रेनिंग कराते हैं, जितनी भी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है, हम पुलिस को वो ट्रेनिंग देते हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो तैयार रहें। इसके अलावा सिविल फॉर लोगों के लिए IG इस्लामाबाद ने कोर्सेज़ का इनकाद किया है, और उसमें जो कोर्स बच्चों के लिए है वो समर कैंप है जो कि हम अभी जो चला रहे हैं, कल उसकी पासिंग आउट होगी। कोई 600 प्लस बच्चों को जो है वो हमने ट्रेनिंग करवाई है। इसके 2 सेशन चले हैं, एक इसका जून का सेशन था, एक जुलाई का सेशन था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कल पाए तकमील को पहुंच रहा है। और जो बच्चे हमारे पास आए हैं, हमने उनको ज़िंदगी के लिए वो ट्रेनिंग दी है कि इंशाल्लाह वो याद रखेंगे, एक कॉन्फिडेंस से वो जिएंगे। इसके बाद जो 14 प्लस के लोग हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है। सेल्फ डिफेंस माशरे में हर मर्द औरत के लिए ज़रूरी है। सही। हम लोग ये समझते हैं कि मर्द जो है ये वो माशरे के अंदर अच्छा सर्वाइव कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। लेकिन आजकल के दौर के अंदर औरत को सर्वाइव करने के लिए सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एज की लिमिट नहीं है। मेरे पास 14 प्लस से लेकर 18 प्लस तक भी लोग आए हैं मेरे पास सीखने की। जितनी उनकी कैपेबिलिटी होती है उतना वो ज़रूर सीख के जाते हैं। इस सेल्फ डिफेंस कोर्स के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो कि हम लोगों को कराते हैं, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। सबसे पहले तो उनको फ़िज़िकल की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये जो ट्रेनिंग है हमारी ये रोज़ाना की बुनियाद पे होती है। 15 डेज़ का ये कोर्स होता है जिसमें रोज़ाना 4 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है। और 4 घंटे के अंदर हम उनको मेंटली तैयार करते हैं, फिज़िकली तैयार करते हैं, स्पिरिचुअली तैयार करते हैं, और 15 दिन के बाद एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर वो यहाँ से जाते हैं और माशरे के अंदर वो अच्छा सर्वाइव करते हैं। कोर्स की जो तरतीब है वो इस तरह से है कि फ़िज़िकल के बाद उनको रिपेलिंग कराई जाती है, मार्शल आर्ट कराया जाता है, सेल्फ डिफेंस कराया जाता है, अनआर्म्ड कॉम्बैट कराया जाता है, स्विमिंग कराई जाती है, राइडिंग कराई जाती है, लाइव फायर करवाया जाता है उनसे। इसके बाद उनका जो लेक्चर्स वगैरह होते हैं, कस्टम का लेक्चर होता है कि उन जब बस या जहाज़ में वो सफ़र करते हैं तो उनको किस परेशानी का सामना आ सकता है उसके बारे में बताया जाता है। साइबर क्राइम के बारे में बताया जाता है। जो वो कोर्स कर रहे होते हैं सेल्फ डिफेंस का, लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंस के बारे में उनको पढ़ाया जाता है कि जो आप सीख रहे हैं ये सेल्फ डिफेंस, इसमें कानून आपको कहाँ तक इजाज़त देता है कि आप ये चीज़ें कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद उनको आर्चरी सिखाई जाती है। ये सारी चीज़ें जब वो करते हैं 15 दिन की ड्यूरेशन के अंदर,
ہر ایک کا 30 منٹ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, اس دوران ان کو اس چیز کی ٹریننگ دیتے ہیں ہم لوگ. تو جو لوگ گھر سے یا شروع سے کسی کو ہائٹ فوبیا زیادہ تر لوگوں کو ہوتا ہے, کسی کو فائر سے ڈر لگتا ہے, تو یہ ٹریننگ کرنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ خود کیا وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. تو الحمدللہ آئی جی اسلام آباد نے جو یہ انیشیٹو لیا بہت اچھا ہے, اور اس سے کافی سارے لوگ جو ہیں مستفید ہو چکے ہیں. 28 بیچ جو ہے وہ ہم چلا چکے ہیں یہاں پہ. اچھا صحیح. ابھی 18 اگست کو جو ہے وہ 29 بیچ سٹارٹ ہوگا. صحیح. تو انشاءاللہ یہ بھی سلسلہ چلتا رہے گا. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. صحیح. غفار بھائی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے ساری کورس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کیانی صاحب نے بتا دی ہے, اور آپ ان کے ساتھ اس ٹریننگ کا حصہ ہیں, ٹرینر ہیں. میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس کورس میں عام پبلک کو سکھانے میں کتنی مشکل ہوتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈفرینٹ قسم کی ٹیکنیک سکھا رہے ہوتے ہیں. کتنا مشکل ہوتا ہے ایک آرمڈ پرسنز کو سکھانا اور ایک پبلک جنرل پبلک کو سکھانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ نے یہاں پہ بلایا ہمیں. آپ نے سوال کیا ہے کہ کتنی مشکل آتی ہیں سیولز لوگوں کو سکھانے کے لیے, یا جو فورسز کے لوگ ہیں, جو ٹرینڈ لوگ ہیں. دیکھیں ٹرینڈ جو لوگ ہیں وہ بھی سٹارٹ میں سول ہی ہوتے ہیں, ان کو جیسے ان کو سکھانے میں مشکلات آتی ہیں اسی طرح ان کو بھی, لیکن اتنا ایشو نہیں ہوتا ان کا. لیکن ہر چیز کا ساتھ ساتھ ان کو ڈیموز پہلے دیے جاتے ہیں, سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو لے کے چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے. کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, مشکلات نہیں آتی. سیکھنے والے لوگ جو آتے ہیں ان لوگوں کو شوق ہوتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا ہے, اس کا لازمی اس کا شوق ہے, جو شوق سے آیا تو وہ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ایک وہ نا زبردستی آپ نے کسی کو لا کے کھڑا کر دیا, وہ نہیں سیکھے گا. جو لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے ان کا دل کرتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے میں اچھا سروائیو کریں, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگوں کو ہمیں سکھانے میں پریشانی نہیں ہوتی. اور الحمدللہ ہم نے کافی سارے کورسز چلا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت اچھا رسپانس آیا لوگوں کے, جو پازیٹیو کمنٹس آ رہے ہیں کہ جی یہ انیشیٹو اسلام آباد پولیس نے بہت اچھا لیا ہے. اور یہ پورے پاکستان میں صرف اسلام آباد پولیس کے اندر یہ جو چیز چل رہی ہے, ہم چلا رہے ہیں سیلف ڈیفینس, اس کے علاوہ کسی جگہ پہ ایسے نہیں ہو رہا. صحیح. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ جب آپ لوگوں کو کیانی صاحب سکھاتے ہیں, لوگوں کو جب آپ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن چیزوں سے لوگوں کے اندر کانفیڈنس آتا ہے, ان کے اندر ایک ایسی چیز آتی ہے, جذبہ آتا ہے کہ وہ کسی بھی مشکل سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, تو اوبویسلی ایک پازیٹیو رسپانس تو ملتا ہی ہے. کیانی صاحب کیونکہ مشکلات کی ہم نے بات کی, ظاہری بات ہے اب آپ ایک لمبے عرصے سے اس ملک کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اور ہر بندے کی ایک فٹنس کا راز ہوتا ہے. آرم پرسنز کی فٹنس کا جو راز ہے وہ بیسیکلی کیا ہے, اور آپ اپنے آپ کو جو یہ ٹریننگز کا حصہ لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, خود فٹ رہنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو ہم بعد میں سکھاتے ہیں. سب سے پہلے ہم خود فزیکل فٹ ہوتے ہیں. صحیح. لوگوں کو ٹریننگ کرانے سے پہلے صبح نماز کے بعد ہم اپنی فٹنس پہلے کرتے ہیں. اچھا. اپنی فٹنس کے بعد پھر ناشتہ کرتے ہیں, ناشتے کے بعد پھر ہم اگلی کلاس کے لیے نکلتے ہیں. صحیح. ظاہری بات ہے جب ہم خود فٹ ہوں گے تو دوسروں کو فٹ کر سکتے ہیں, تو اگر ہم خود فٹ نہیں ہیں تو دوسروں کو فٹ ہم کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اپنی فٹنس ہماری جو ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم فوکس زیادہ کرتے ہیں. جو ہم اپنا ٹائم نکالتے ہیں وہ تو نکالتے ہیں, لیکن جب ہم دوسروں کو ٹریننگ کرا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ڈیمونسٹریشن خود بھی دیتے ہیں اس چیز کا, اور ان سے زیادہ پھر ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم 1 کر رہے ہوتے ہیں, ان سب نے تو ایک ٹائم کرنی ہے, لیکن ہم اسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, تو ہم آٹومیٹک فٹ سے ایکسٹرا فٹ ہوتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے لیے ہمیں مزید اور ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. صحیح. اوبیسلی جب آپ لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز کو بار بار کرنا پڑتا ہے. غفار صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے, ریپیلنگ سے ہو گیا, فائرنگ سے ہو گیا, پھر ہارس رائڈنگ سے ہو گیا, کیونکہ ڈفرینٹ قسم کے کورسز ہیں اور ڈفرینٹ قسم کی نوعیت کی ان کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں. تو آپ کے لیے, کیونکہ کیانی صاحب سے سوال میں بعد میں کروں گا کیونکہ ان سے سوال تھوڑا سا ڈفرینس بھی ہوگا اس میں, آپ کے لیے سب سے مشکل کون سی ٹریننگ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے مشکل سکھانا بچوں کو ہوتا ہے. اچھا. سب سے جو چھوٹی کلاسز ہوتے ہیں, یہ 4 سال سے یہ بڑے بچے جو ہیں, بڑے لوگ جو ہیں, ان کو سکھانا آسان ہے. آپ ان کو ایک دفعہ بتاتے ہیں, ایک دفعہ آپ ان کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں, وہ ان کو چیزیں تقریباً آدھی وہ دیکھ کے سیکھ لیتے ہیں, آدھی آپ بتاتے ہیں, ڈیمو کرتے ہیں, دیتے ہیں, وہ اس سے سیکھ لیتے ہیں. زیادہ ایشو ہوتا ہے بچوں کو سمجھانا, کیونکہ بچے اتنی چھوٹی ایج کے آ رہے ہیں, ان کو
آپ نے بار بار ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوتا ہے. ان کے ساتھ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ اتنا ایشو نہیں آتا. صحیح. اچھا, جو سوال تھا کہ کون سی سب سے مشکل ایکسرسائز آپ کو لگتی ہے کہ یہ آپ تو خیر آپ کے لیے تو نارمل سی ہے نا, تو لوگوں کے لیے وہ سیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے, وہ کون سی ایکسرسائز ہے؟ ایکسرسائزز مشکل, ایک جس پہ زیادہ تر لوگوں کو جو ڈر لگتا ہے وہ ایئر پیلنگ, صحیح, ہائٹ فوبیا جس کو کہتے ہیں. یہ کام کیسے ہوتا ہے کیانی صاحب؟ یہ کام میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا وہ کام ہو جاتا ہے. صحیح. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میں ریپیئرنگ کرا رہا تھا تو کہ میڈم جو ہے نا مجھے کہتی ہیں سر مجھے تو ہائٹ فوبیا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ساتھ لائی ہیں. اچھا. پھر انہوں نے مجھے اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کروائی کہ جو ہے آپ ان کو بتائیں کہ مجھے ریپیلنگ نہ کروائیں. صحیح. کرانی تو میں نے ان کو ویسے بھی نہیں تھی. اچھا. لیکن یہ ہے کہ ان کو میں ہائٹ پہ لے کر گیا, کم سے کم ان کا یہ جو ہائٹ فوبیا ہے نا یہ ختم ہو جائے. ریپیلنگ کا جو پوائنٹ ہوتا ہے یہ سب سے لاسٹ پہ ہم کرتے ہیں, آخری 2-3 دنوں میں. اس سے پہلے فزیکل ایکٹیویٹی اتنی ہم کرا چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یہ چیزیں اتنا میں نے نہیں رکھتی ان کے لیے. لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ہائٹ فوبیا ہوتا ہے, لیکن جب وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا. میرے پاس ایک لڑکی آئی, مجھے کہتی ہے سر میں K2 بیس کیمپ بھی گئی, میں ماؤنٹ ایوریسٹ بھی گئی, تو میں نے یہ سارا کیا ہے. میں نے کہا چلیں جب آپ اوپر آئیں گے تو پتہ چل جائے گا. تو جب اوپر میرے پاس جب آئی نا تو میں نے جب ان کو ہک کیا ریپیلنگ کے لیے, تو جب میں نے کہا کہ اوکے آپ بھی آپ اپنا نام بولے نا, تو وہ آہستہ آہستہ ان کے چہرے کا رنگ چینج ہوتا گیا. تو مجھے کہتے ہیں سر مجھے ہائٹ فوبیا ہے. میں نے کہا میڈم ابھی آپ کو ہائٹ فوبیا ہے, صوبیا ہے, نذیر ہے, جمیل ہے, بشیر ہے, جو بھی ہے, ابھی آپ نے نیچے ہی جانا ہے. خیر وہ نیچے چلی گئی. اس کے بعد میں جب بھی کوئی ٹریننگ ہوتی تھی تو ان کو ایز این انسٹرکٹر ساتھ میں بلاتا تھا پولیس لائن میں. تو وہ پھر اتنی تیار ہو گئی کہ وہ مجھے ڈیمونسٹریشن کے لیے وہ لازمی ان کو میں بلاتا تھا. پہلے وہ ڈیمونسٹریشن دیتی تھی, اس کے بعد میں کورس کو ریپیلنگ کراتا تھا. تو یہ جو ڈر ہے نا یہ ہوتا ہے, سب میں نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں میں ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی قابلیت دی ہے کہ ہم پتھر کو بھی سکھاتے ہیں, الحمدللہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے ایک لمبا عرصہ فورسز میں گزارا ہے, تو وہ جو ٹریننگ ہے نا وہ تھوڑی سی عام ٹریننگز اور پولیس ٹریننگز, ہماری دوسری جو لوکل ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں, جوڈو کراٹے, یہ ساری چیزیں یہ تھوڑا سا ایکسٹرا ہے. غفار صاحب, میں آپ سے اوورآل اس پورے ٹریننگ سیشن کا ایک ایکسپیرینس پوچھنا چاہوں گا کہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا, فورسز کے ساتھ ڈوز ان کو سکھانے کا, ایک پراپر ڈیوٹی دینے کا, یہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب رہا ہے ایکسپیرینس. فورسز میں تو اور مطلب ادھر تو سارے ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں. ادھر تو ہمارا جو ہے الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. یہاں پہ بھی ہر کورس میں ایک آدھ بندہ آتا ہے, ٹھیک ہے, جو تھوڑا سا تنگ کرتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ میرے جیسا زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مطلب اچھے سیکھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھ بندہ آ جاتا ہے جو سر مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو ہے نا وہ بی پی لیول کو ہائی کرنے والا ہے. وہ تھوڑا سا مطلب ان کے ساتھ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, ان کو چیزیں نہیں سمجھ آتی, بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایک آدھ یہ ہوتا ہے ایسا, لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پک کر لیتے ہیں, ان کو اچھی سمجھ آ جاتی ہے چیزیں. مطلب اوورآل آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا, بہت اچھا رہا. کیانی صاحب, یہ چیز سیلف ڈیفense آپ نے پہلے بھی بتایا, میں چاہوں گا کہ نہ صرف اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھیں گے جو یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ اس سیلف ڈیفenس کورس کی یا سیلف ڈیفenس کی ضرورت کتنی اہم ہے. دیکھیں جی, آج کل پاکستان میں اس کی ضرورت آپ کو 100% ضرورت ہے. اس میں اگر پرسنٹیج 30-40 کا ہونا تو یہ نہیں, 100% ضرورت ہے. ابھی یہ اس کورسز کے حوالے سے ہم اسلام آباد کی مختلف یونیورسٹیوں میں بھی جا چکے ہیں, سیمینار ہم نے کروائے ہیں, جس میں سب سے پہلا ہم نے جو کروایا تھا اس کا فنکشن ایئر یونیورسٹی میں تھا. کامسیٹ میں بھی ہم نے کیا, ابھی ہم اقرا یونیورسٹی میں بھی کر کے آئے ہیں. تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے ان چیزوں کی. اویئرنیس جب آتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, میں نے کتنے اسکول کو یتیم بچوں کو میں نے فری آف کاسٹ سکھایا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ میں نے اعلان بھی کیا ہے کہ اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا وہ ہم سے لازمی رابطہ کریں تو ہم اس کو فری آف کاسٹ سکھائیں گے. لیکن جب رابطے نہیں کرتا تو پھر ہم کس طرح سے کسی کے پاس جا سکتے ہیں. تو یہ
موٹر سائیکل اگر کوئی چلاتا ہے، گھر سے بس میں بیٹھ کے کوئی جاتا ہے، تو ہر ایک کے لیے سیلف ڈیفense کی ضرورت ہے. آپ کو گن پوائنٹ پر بھی روک لیتا ہے تو آپ وہاں سے سیفلی نکلنا بھی سیلف ڈیفense ہے. ضروری نہیں کہ آپ نے ہر کسی کے ساتھ لڑنا ہے، آپ کا وہاں سے سیف نکلنا بھی، کہ موقع کی مناسبت سے آپ کسی کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا سیلف ڈیفenس ہے. آپ کو ہم ایک اسپرچولی ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے پاس پولیس لائن میں ہمارے خطیب صاحب ہیں جو کہ اس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. جرنل اویئرنیس کے اوپر بھی ہم ان کو بات دیتے ہیں. یہ سارا سیلف ڈیفenس کے اندر آتا ہے. اس کے اندر ان کو کوکنگ سکھائی جاتی ہے. اچھا، یہ بھی سیلف ڈیفenس میں آتی ہے کہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ کو گھر والوں نے کھانا بنا کے دینا ہے. مرد ہیں، عورتیں ہیں، ان کو یہ چیزیں لازمی سکھائی جاتی ہیں. تو میرے ساتھ پاکستان میں مختلف یونیورسٹی کالج سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد سے باہر ہم بہت کم نکلے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا. اسلام آباد کی ایکٹیویٹی اتنی ہے کہ جو اسکول کالج یونیورسٹی ہیں یہاں پر بھی جانا ہوتا ہے. پولیس کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، سول ڈیفینسز کے جو کورس چلتے ہیں وہ بھی ہم نے کرانے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی میں ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو ضرور کہوں گا، ان بچوں سے ضرور کہوں گا کہ جو موبائل کے اوپر اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں نا، وہ اگر ٹائم نکال کے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف آئیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. کیونکہ ابھی جو ہم سمر کیمپ ختم کر رہے ہیں اس میں بچوں کو ہم 4 گھنٹے فزیکل ٹریننگ دیتے ہیں. 4 گھنٹے میں فزیکل ٹریننگ دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں جب وہ گھر جاتے ہیں تو سو جاتے ہیں جا کے. ان کو موبائل کی یاد نہیں رہتی، ان کو کارٹون یاد نہیں رہتے. تو یہ فزیکل کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے. صحیح. غفار صاحب، 14 اگست ہے، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے ہمارے تمام جتنے بھی دنیا میں بسنے والے پاکستانی ہیں وہ 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف سے اس 14 اگست کے حوالے سے جو ہماری عوام ہے اس کو کیا میسیج جانا چاہیے. دوسرا، جو سب سے ایک مطلب ہم لوگوں کے لیے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ گلیوں میں نکلتے ہیں جھنڈے لے کر بازاروں میں، تو آرم فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں وہ گھر تو نہیں جا سکتے ظاہر بات ہے، یا باہر نہیں نکل سکتے، تو انڈور کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس حوالے سے ذرا آج ناظرین کو بتائیں. ایسے انڈور ایکٹیویٹیز میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہماری آزادی جو ہے، جو سویلینز ہیں ان کی سب سے جو مین چیز ہے ہماری پولیس یا ہماری فورسز، ٹھیک ہے، ان کو پروٹیکٹ کرنا. ہمارے گھروں میں مطلب جانا، یہ جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گھروں والے انتظار تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو پاپا آئیں گے یا ہمارے گھر والے آئیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں مطلب ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے. لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ ہوتا ہے کہ ملک کا امن، ٹھیک ہے. ملک کے امن کے لیے جدھر جدھر ہماری ڈیوٹیز لگتی ہیں، جدھر ہمیں ڈیٹیل کیا جاتا ہے، سب سے پہلے ملک ہے، اس کے بعد باقی چیزیں، گھر والے اس کے بعد، ٹھیک ہے. نارمل مطلب جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، فرض کریں سیلیبریشن کی میں بات کرتا ہوں، پولیس لائن میں آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں 14 اگست کو؟ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو پیغام ہوتا ہے آئی جی صاحب کی طرف سے پیغام آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. فلیگ سرمنی ہوتی ہے، سلامی دی جاتی ہے، شہداء کو سلامی پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے ایسے سیلیبریشن ہوتی ہے اس کی. مطلب یہ آپ کی انڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. کیانی صاحب، ظاہری بات ہے فورسز اپنے حساب سے ہر چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، لیکن وہ غفار بھائی نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ امن قائم رکھنا، آبادی کی حفاظت کرنا، عام لوگوں کی حفاظت کرنا، یہ فورسز کا نصب العین ہے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو ہے جانے بھی چاہتے ہیں. آپ کیونکہ لوگوں کو سکھاتے بھی ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں، لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں، کیونکہ میں نے کئی دفعہ آپ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھ سکتا ہوں اگر کوئی مجھے کوئی بات بتائے گا. تو ایک اوبیسلی ایک استاد جو ہے وہ اگر کسی اسٹوڈنٹ سے یا کسی ایسے بندے سے کوئی ایسی چیز سیکھ لیتا ہے تو وہ اگر اپنی امپلیمنٹ کرتا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اسی چیزوں کو لیتے ہوئے ایک تو یہ عوام کو پیغام بھی آپ دیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم خود سیٹسفائی ہو جائیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں. ہم اپنے ملک کے لیے کس طرح سے اچھا کریں کہ ہمارے ملک میں ہمارا کم از کم زیادہ نہیں، آٹے میں نمک کے برابر تو حصہ پڑے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. دیکھیں، جب تک آپ کی سوچ پازیٹیو نہیں ہوگی نا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اپنی پازیٹیو سوچ رکھیں گے، سب کے لیے ایک جیسا سوچیں گے، تو تب یہ معاملات جو ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں. ہم لوگ اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچتے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے بات کی کہ آپ بقول آپ کے کہ میں چھوٹے بچوں سے بھی سیکھتا ہوں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے، وہ میرے سے نا جب بھی کوئی چیز مانگتا تھا تو وہ میرا پیچھے نہیں چھوڑتا تھا.
آپ یقین کریں 10 دن لگے ہیں نا. میں روزانہ جب گھر آتا تھا تو اس نے مجھے کہنا میں نے آپ کو اس چیز کا کہا تھا, میں نے آپ کو اس چیز کا کہا تھا. 10 دن لگے ہیں, 20 دن لگے ہیں, اس نے مجھ سے وہ چیز لازمی لی ہے. اچھا. تو میں ایک دن گھر بیٹھا ہوا تھا اپنی مسز سے, میں نے کہا کہ اگر یہ چھوٹا بچہ میرے سے چیز لے سکتا ہے تو میں اپنے رب سے کیوں نہیں لے سکتا. کیا بات. آپ یقین کریں, بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ پہ, پیغمبروں پہ ہمیں یقین ہے, لیکن اللہ سے مانگنا میں نے اپنے بچے سے سیکھا. کیا بات. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سوچا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ میری جان ہی نہیں چھوڑتا جب تک میں چیز نہیں دیتا ہوں, تو میں کس طرح نہیں اللہ سے لیتا. آپ یقین کریں وہ دن آج دن ہے, میں پھر اللہ سے اس طرح لیتا ہوں جس طرح لینے کا حق ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں. ایسے ہی. ٹھیک ہے, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میرا کام ہے اللہ سے مانگنا, اور اللہ نے کہا بھی ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو پھر میں اس ترتیب سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ, کہ جو کچھ اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دیا. صحیح. کیانی صاحب, پاکستان کی عوام کو 14 اگست کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پاکستانی عوام کو جی میں یہ میسج ضرور دوں گا کہ وہ آزادی کو سیلیبریٹ کریں, لیکن صبح سب سے پہلے اٹھ کے نماز کو قائم کریں, دعا کریں اس ملک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت شاد آباد رکھے. پھر اس کے بعد جتنے بھی شہداء جنہوں نے اس ملک کے لیے, یاد رکھیں یہ 14 اگست کو تو پاکستان بنا ہے, لیکن اس کی جو جدوجہد تھی 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 14 اگست 1947 تک یہ کام چلتا رہا ہے. تو اس دوران جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں, جن لوگوں نے اس کے اندر محنتیں کی ہیں, جس کا جتنا بھی اس کے اندر رول ہے, ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان کریں. اس کے بعد جھنڈے لگائیں, باہر نکلیں, جو بھی وہ اپنی طرف سے آزادی منا سکتے ہیں وہ ضرور منائیں, لیکن جن لوگوں نے اس کے لیے محنت کی ہے ان کو ضرور یاد رکھیں. بہت شکریہ کیانی صاحب, آپ نے وقت دیا. غفار بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے اپنی قیمتی وقت سے نکال کے ہمیں وقت دیا. پروگرام کا وقت کیونکہ بہت کم ہے ہمارے پاس, اور میں اپنی طرف سے آپ کا یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچانا چاہوں گا کہ اپنے ملک کے لیے وہ کریں جو آپ اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں. آپ خود آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں نا, آپ خود بھی آزادی چاہتے ہیں, تو آزادی سیلیبریٹ کرنے کا سب سے آسان اور اچھا طریقہ یہی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. ایک پیغام جو کہ اس آزادی کے موقع پر میں آپ کو دینا چاہوں گا, کیونکہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے اور دوسرا موسمیاتی حالات کو دیکھتے ہوئے, ایک پودا ضرور لگائیں اس آزادی کے دن, کیونکہ شجرکاری ہمارے لیے بہت ضروری ہے. دوسرا, اپنی فورسز کا اسی طرح سے احترام کریں جس طرح آپ اپنے کسی بھی بندے کا کرتے ہیں, کیونکہ ہماری فورسز کی وجہ سے ہی اور ہمارے شہداء کی وجہ سے ہی ہم لوگ آج کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں. اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ زندہ باد رکھے, اور اسی طرح ہنستا کھیلتا ہم سب کو آزادی کی فضاؤں میں سانس لیتا ہوا رکھے. اپنے میزبان ملک علی رضا کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.